मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़िमनी इलेक्शन मुल्क भर में हो रहा है और कौन से हलके में अब तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत चुकी है। 8 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। मुल्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है। पेशावर से बलोच साहब हार गए हैं, इमरान खान साहब जीत चुके हैं। कराची से एक हलके पर जनाब 200 जो 39 है उस पर इमरान खान की वाज़ेह बरतरी है, और जबकि 237 है उस पर हकीम बलोच जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं वो कामयाब हुए हैं। तो अब तक बिलखसूस कराची के अंदर क्या कुछ हुआ है वो बता देता हूँ जी। सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रह गया है 237 का। जी हाँ, 194 में से 193 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जो है वो 32,451 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीटीआई के इमरान खान नियाज़ी हैं वो 22,426 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। टीएलपी के समीउल्लाह खान साहब जो है 2,934 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। पीएसपी के आमिर शेखानी साहब 279 वोट लेकर चौथे नंबर पर, और जेयूआईपी के मोहम्मद इस्माइल साहब हैं 220 वोट लेकर पांचवें नंबर पर मौजूद हैं। टर्न आउट अब पता चला है जी कि 20 हो गया है, और इसके साथ ही दूसरा जो हल्का है कराची का 239, 190 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए हैं। हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान के दीगर जगह पर जहां पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग बूथ से, उन सब के इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नताइज तकरीबन आ गए हैं, लेकिन कराची है कि जी अभी तक आने का नाम नहीं ले रहा। 330 में से 190 के पोलिंग स्टेशन के आए हैं जी। जी वालेकुम अस्सलाम ताहिर, आपका भी, आमिर साहब आपका भी, और तमाम लोगों का। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा जी आज के इस पर। और आज बात हम ये करेंगे ना सिर्फ कराची की बल्कि पाकिस्तान की सतह की, कि पाकिस्तान में अब क्या होगा। यानी कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ नवंबर का महीना है जहां पर आना और जाना भी है, फिर इमरान खान है, फिर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ की वापसी है, फिर बानी एमक्यूएम के हवाले से कुछ मंसूबे हैं। तो इमरान खान अब शिकस्त तो नहीं हुई, तो फिर अब क्या होगा। क्या इमरान खान पहले से ज़्यादा पुरजोश होंगे, क्या होगा, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जी, 239 का रिजल्ट 190 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं, जिसके मुताबिक इमरान खान 30,068 वोट लेके सबसे पहले नंबर पर हैं। नैयर रजा साहब जो एमक्यू पाकिस्तान के हैं 5,670 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा टीएलपी के मोहम्मद यासीन साहब हैं 3,810 वोट के साथ चौथे नंबर पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान हैदर आबदी हैं 2,023 वोट। एमक्यूएम हकीकी के जनाब खुर्रम मकसूद साहब हैं 820 वोट, और पोलिंग स्टेशन की तादाद 330 है। हैरान कुन है कि जी अभी तक इस पे बहुत सुस्त रवि के साथ जो है वो मामला चल रहा है। पूरे पाकिस्तान की सतह पर क्या हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूँ जी कि अली जैदी साहब हैं साबिक वफाकी वजीर। उन्होंने ये कहा है कि सारे दिन अवाम ने देखा कि NA 237 में क्या हो रहा था। बिलाल गफ्फार पर हमला हुआ, हमला MPA सलीम बलोच और सलमान मुराद ने किया। इलेक्शन कमीशन ने को 3 मरतबा उन्होंने खुद लेटर लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। बुनियादी तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बना हुआ था और उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेलगाम छोड़ रखा था इस हल्के में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह सब कुछ मैनेज किया। अच्छा जी, दूसरी खबर यह है कि जी 237 जो है उसमें आंसू गोट, और आंसू गोट से बोगस वोट कास्ट किए गए जाली, और कुछ गिरोह आए और उन्होंने वोट कास्ट किया लंच के वक्त। वहाँ जश्न शुरू हो गया है, उसकी वीडियोस मेरे पास आना शुरू हो चुकी हैं। और NA 237 का सिर्फ एक पोलिंग बूथ का रिजल्ट रह गया है। और अच्छा, अब बात कर ली जाए कि जी इमरान इस्माइल साहब गरजे हैं, बरसे हैं। पाकिस्तान के रिजल्ट पर आने से पहले बता देता हूं जी, उन्होंने कहा कि इलेक्शन में इमरान खान का मुकाबला नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करता हूं कि ये लाड़काना हो या लियारी, किसी भी जगह से इमरान के मुकाबले में लड़ें, उनको मालूम चल जाएगा।
वलीद के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली की गई। NA 239 के ज़िमनी इंतखाब की स्टोरी नहीं बल्कि साइड स्टोरी है। NA 239 में MQM सफ़ा हस्ती से मिट गई है। जी हाँ, इमरान इस्माइल ने ये कहा है कि NA 239 में MQM सफ़ा हस्ती से मिट गई है। इमरान खान ने उनको भरपूर शिकस्त दी है। ये इमरान इस्माइल साहब ने कहा है। MQM के लोग उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। जी हाँ, इमरान इस्माइल साहब कहते हैं MQM बार बार अपने फैसले दबाव देने के लिए तब्दील कर रही है। MQM मजबूर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बन गई। जी हाँ, इमरान इस्माइल साबिक गवर्नर हैं, वो MQM के बारे में कह रहे हैं कि MQM मजबूर कौमी मूवमेंट बन गई है। इसकी मजबूरी वजारत रखना और हुकूमत में रहने की है। जी हाँ, MQM मजबूर कौमी मूवमेंट बन चुकी है। इसकी मजबूरी वजारत रखने और हुकूमत में रहने की है। MQM कराची से अपना ग्राउंड खो चुकी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कोई जमात ठहर नहीं सकती। हम कौमी असम्बली में दोबारा नहीं जाएंगे, हुकूमत फौरी इंतखाबात कराए। अरे भाई, फिर आपने क्यों लड़ा इलेक्शन? ये बड़ा सवालिया निशान है। इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बता दूंगा। NA 237 में सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट रह गया है, बाकी सब कुछ आ चुका है आपके सामने। एक नजर डाल देते हैं जी पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हुआ, कहां कौन जीत गया, कहां कौन जीत रहा है। फिर कराची पे दोबारा से फोकस करेंगे और आपको इमरान खान की पॉलिसीज के हवाले से बताएंगे। अच्छा जी, मुल्क भर में जो 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन है, उसमें से 7 पर इमरान खान बराह रास्त से, और एक मुल्तान की सीट वो थी जिस पर महर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी नामजद थी, वो हार चुकी हैं यूसुफ रजा गिलानी के जो साहबजादे हैं उनसे। इनमें अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 5 पर PTI को बरतरी हासिल है। एक PTI नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल कर ली है और मलिक की नशिस्त पर उसको वाज़े बरतरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरीके से 2 नशिस्तें कौमी असम्बली की जीत सकती है। एक तकरीबन जीत गई है मुल्तान वाली, और दूसरी जो है ये कराची में जो हकीम बलोच साहब वाली है उस पर बरतरी है। पिशावर में जनाब इमरान खान साहब जीत चुके हैं। NP उम्मीदवार गुलाम अकबर बलोर को शिकस्त दे दी है। पिशावर के तमाम 265 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज हैं वो आ चुके हैं। ये वो नताइज हैं गैर हतमी। गैर सरकारी का मतलब ये है कि मुसद्दिका नहीं बल्कि गैर मुसद्दिका नहीं बल्कि गैर सरकारी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑफिशियल तौर पर इसको अनाउंस करना है, लेकिन ये रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो उनका रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसी से लिया गया है। सिर्फ ये है कि नोटिफाई नहीं हुआ। अच्छा जी, पिशावर की बात कर ली जाए तो इमरान खान साहब ने 57,824 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। बलोर साहब 32,253 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। यूं 25,571 वोटों से शिकस्त दी है इमरान खान ने पिशावर में ANP के उम्मीदवार को। मर्दान की बात कर लें जी तो 330 मुकम्मल पोलिंग स्टेशन में से 121 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। इमरान खान साहब 26,233 वोट लेकर पहले, और जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद कासिम ने 24,311 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अब ये हैरान कुन है कि जी कहीं पर 3 घंटे में रिजल्ट आ गया है पिशावर के अंदर। अगर आप वोट देखें तो वोट में भी फर्क नहीं है, यानी कि वहाँ 265 पोलिंग स्टेशन थे तो 1 घंटा पहले आ गया है। यहाँ मर्दान में 330 पोलिंग स्टेशन थे लेकिन 121 का रिजल्ट आया है। ऐसा क्यों है, ये समझ से बाहर है। और कराची के अंदर भी यही है कि कहीं पर रिजल्ट बहुत तेजी के साथ है और कहीं पर बिल्कुल स्लो हो गया है, स्लो हुआ है, कर दिया गया है। ये बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। और जी चार सद्दा NA 24 384 पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर। 150 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 29,171 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के ईमेल वली खान जो है 26,045 वोट हासिल किए हैं। NA 108 108 फैसलाबाद बात कर ली जाए 353 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 164 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी जो नताइज आए हैं उसमें इमरान खान 42,190 वोट लेकर आगे
जबकि मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली 30,288 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। हर जगह इमरान खान। NA 118 ननकाना साहब 2, 319 में से 273 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ चुके हैं, जिसमें इमरान खान 75,681 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और नून लीग की हैं शिजरा मनसब अली साहिबा। इन्होंने 65,096 वोट हासिल किए हैं, अच्छा खासा मार्जिन है। और जबकि कराची की जो सिचुएशन है वो मैं आपके सामने रख चुका हूं, फिर डिटेल के अंदर अलग से बात करेंगे। अच्छा जी, एक बात कर लेते हैं, मुल्तान में पीटीआई का अपसेट शिकस्त। इसमें जी शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने जो नशिस्त छोड़ी थी 157 उस पर ज़िमनी इंतखाब जो हुआ उसमें नून लीग ने यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे सैयद अली मूसा गिलानी को सपोर्ट किया। पीटीआई ने बजाय इसके कि किसी नजरियाती और मेरिट के ऊपर टिकट देने के शाह महमूद कुरैशी, जिनका हल्का शायद खरीदा हुआ है, उनके बाद उनके बेटे का नंबर था, फिर उसके बाद अब बेटी का नंबर आ गया था और महर बानो कुरैशी साहिबा को टिकट दिया गया और उनको शिकस्त हो गई है। और इस शिकस्त पर मैं आपको बता दूं, पहले ही बता चुका हूं कि मैंने 15 दिन पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि ये मुश्किल हो जाएगा पीटीआई ये सीट निकालना मुल्तान की। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि मुल्तान में या पंजाब के अंदर जो नजरियाती कारकुन हैं वो ये कह रहे थे कि जी ये तो बिल्कुल आप जो है मौरूसी सियासत, ख़ानदानी सियासत के ऊपर जा रहे हैं। मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, उन पे तनकीद है, तो फिर ये क्या है? शाह महमूद कुरैशी हैं, खुद उनके बेटे ज़ैन कुरैशी हैं, फिर उनकी महर बानो कुरैशी हैं। तो अब ज़ाहिर है कि लग ये रहा है कि इस पर तकनीकी बुनियादों के ऊपर टीआई को शिकस्त हुई है और जो सैयद अली मूसा गिलानी हैं, उनको कामयाबी करार पाई है। अच्छा जी, अब सूबाई असम्बली की नशिस्तों पे बात कर लेते हैं। PS 139 शेखुपुरा है, PP 209 है 209 खानेवाल और PP 241 बहावल नगर है 241। शेखुपुरा की बात करें जी 153 पोलिंग स्टेशन में से 102 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, इसमें नून लीग के चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगू हैं, ये 25,510 वोट लेकर पहले और पीटीआई के मोहम्मद अबू बकर साहब हैं 23,388 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। खानेवाल, जी हाँ, 176 में से 82 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फैसल न्याजी हैं 31,486 वोट लेकर आगे हैं और नून लीग के चौधरी जियाउर रहमान हैं 24,419 वोट अब तक इन्होंने हासिल किए हैं। बहावल नगर 241, PP 5 168 पोलिंग स्टेशन में से 10 के ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है कि 10 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक जाहिर हो रहे हैं, जिसमें से 30,636 वोट लिए हैं जी मलिक मोहम्मद मुजफ्फर खान। मेरे ख्याल एक तकनीकी इशू है, 10 पोलिंग स्टेशन नहीं हो सकते इतने ज़्यादा वोट। और नून लीग के अमानुल्लाह सत्तार साहब हैं 24,256 इन्होंने वोट हासिल किए हैं। अच्छा जी, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये कहा है कि जी इमरान खान के बयानी को शिकस्त हुई है। दूसरी तरफ गुलाम अहमद बलोच साहब जो हैं, गुलाम बलोच साहब, इन्होंने कहा है कि जी मुझे जो केपीके की हुकूमत है उसके ज़रिए हरवाया गया है। अच्छा जी, मुल्तान में पोलिंग स्टेशन के बाहर 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई है, तसादुम हुआ है और वहाँ पर 4 अफराद बताए गए हैं ज़ख्मी हैं और जिसमें ये भी बताया गया है कि पीटीआई और जो पीपी है उनके कारकुनान के माबैन ये तसादुम हुआ है। पेशावर में इमरान खान की फतह पर जश्न मनाया गया है और हवाई फायरिंग का वाक़यात भी हुआ है और पुलिस और जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनमें धक्कम पेल के वाक़यात भी रुनमा हुए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ जी कि कराची में मज़ीद रिज़ल्ट्स सामने आ गए हैं और रिज़ल्ट से पहले ये बता देता हूँ कि जी खुर्रम शेर ज़मान साहब ने एक ट्वीट किया है और उसमें ये कहा है कि इमरान खान की कामयाबी को आज कोई ऑडियो नहीं रोक सकती। कुछ अनासिर इलेक्शन में धांधली करके अपनी जाली फतह का जश्न मना रहे हैं क्योंकि इमरान खान से बहुत सख्त ने
والوں کا کوئی علاج نہیں۔ عمران خان کو انتخابات میں کامیابی، صحت کارڈ، احساس پروگرام، ملک کی ترقی اور عشق نبی کی وجہ سے ملی۔ جی ہاں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اچھا جی، سعید غنی نے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور سعید غنی صاحب، چلیں جی فائنل رزلٹ آ گیا ہے ایک حلقے کا، وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ جی ملیر سے تمام نشستیں جیتی تھیں، پہلے بھی 2018 میں، اور اب بھی ہم کامیاب رہے ہیں، لیکن اس وقت ہماری اس نشست کو بھی دیگر نشستوں کی طرح دھاندلی کی بھیٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ آج ملیر کی عوام نے 2018 میں اپنے ووٹوں پر پڑنے والے ڈاکے کو بدلہ اسی عمران نیازی سے لے لیا ہے، جو 18 کے ڈاکے سے حاصل شدہ سیٹوں پر وزیر اعظم بنا تھا۔ جی ہاں، اور سعید غنی نے یہ کہا ہے کہ عمران نیازی نہیں بلکہ نازی کہا ہے کو ملیر کے عوام نے یہاں کی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور بھائیوں نے 10,000 سے زائد ووٹوں سے عبرتناک شکست سے ہمکنار کیا ہے۔ جن جن حلقوں سے عمران نازی کامیاب ہوا، وہاں بھی اس کا ووٹ بینک گرا ہے، اور وہ اگر خود ان انتخابات میں نہ ہوتا تو یہ تمام نشستوں سے لازمی ہار جاتا۔ لفظ کا چناؤ جو ہے وہ بہرحال سعید غنی صاحب ماضی میں کچھ اور کرتے تھے، اب کچھ اور کرتے ہیں۔ عمران نازی ان حلقوں سے کامیاب ہو کر بھی اسمبلیوں میں نہیں جائے گا اور دوبارہ ان نشستوں پر استعفیٰ دے گا۔ عمران نازی نے نہ صرف اس ملک کے انتخابی عمل کو سبوتاژ کیا، بلکہ اس ملک کے عوام کے ووٹوں کا بھی مذاق اڑایا ہے، یہ سعید غنی صاحب نے کہا ہے۔ اچھا جی، اس میں پی ٹی آئی لگتا یہ ہے کہ کل کراچی میں مظاہرے، احتجاج، الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا، یہ سارا کچھ کرنے جا رہی ہے، اور اس کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ حکیم بلوچ صاحب جس طرح جیتے ہیں، اس پر نہ صرف پی ٹی آئی کو اپنے تحفظات ہیں، بلکہ پی ایس پی ہو، ٹی ایل پی ہو یا آزاد امیدوار ہوں، یہ تمام کے تمام ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں جی کہ عمران خان کی سیاست ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہے۔ ایک تو میں یہ بتا دوں جی کہ پورے پاکستان میں ٹرن آؤٹ اچھا رہا ہے، لیکن کراچی میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم رہا ہے، اور اس کا بنیادی جو ریزن سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ایم کیو ایم پاکستان نے جو کھلا، بلکہ اب تو چھپا ہوا بھی نہیں ہے بلکہ کھلے عام ہے کہ پیپلز پارٹی سے جو اتحاد کر رکھا ہے، اور اس اتحاد کی وجہ سے ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ جی جو ایم کیو ایم کا ایک نظریاتی کارکن ہے، اس نے کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ ماضی میں نہیں کیا اور اچھا نہیں سمجھا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شہری سندھ کے حقوق پر دیہی سندھ ڈاکہ ڈالے بیٹھی ہے، اور ان کا یہی احساس ہے، اور اسی وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان کے لیے وہ نہیں نکلے۔ دوسرا فیکٹر ایم کیو ایم لندن ہے، جس کی جانب سے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا 239 کے اندر اسپیشلی، اور وہاں پر چاکنگ ہو، ریلی ہو، اس کے ساتھ ہی پروٹیسٹ بھی اور ٹویٹس بھی اور ساری ایکٹیویٹیز واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی ساری چیزیں چلائی گئی تھیں، تو اس کی وجہ سے جو اردو سپیکنگ ایریاز ہیں وہاں پر اچھے خاصے ایسے ووٹرز جو کہ ایک ایوریج ووٹ ڈالا کرتے تھے آج نہیں نکلے، اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم رہا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان کے کھڑے ہونے کے باوجود بھی کراچی کے اندر ٹرن آؤٹ عمران خان کو بہت اچھا ووٹ بینک نہیں ملا۔ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان کو کم از کم میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے ملک کے دیگر جو حلقے ہیں وہاں سے کے پی کے اور پنجاب سے عمران خان 70,000، 80,000 اور 75,000 اس طرح کی انہوں نے ووٹ لیے ہیں، اور اس کے بعد وہ کامیابی حاصل کی ہے، اور مخالف نے ان کے 65,000، 60,000، 70,000 اور 50,000، 55,000 ایسے ووٹ لیے ہیں۔ تو لیکن کراچی میں یہ چیز نہیں ہوئی۔ کراچی میں جو اب تک لگ رہا ہے کہ جی 30-35,000 ایک طرف اور 32-33,000 دوسری طرف، یہ بہت اچھا وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو پی ٹی آئی نے بھی کراچی کے جو ووٹرز ہیں ان کو نہیں نکال پائی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، یہ خود پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے، اور اس سلسلے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کرتے جائیے تاکہ آپ کے سوالات کو بھی میں لیتے جاؤں۔ عمران خان کی سیاست کے حوالے سے دیکھیے، مائنس جس طرح بانی ایم کیو ایم کا حوالہ چلا تھا ایک زمانے میں، اور پھر 22 اگست 2016 کو ان کو مائنس کر دیا گیا تھا پریکٹیکلی، اسی طریقے سے ان دنوں عمران خان کو مائنس کا فارمولہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی پچھلے دنوں اپنے ولاگ میں کہ دو پولیٹیکل جماعتیں ایسی ہیں
جن کی سیاست یہ بتاتی ہے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے، کس کی حکومت بنانے جا رہی ہے، کس کی گرانے جا رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ایک ایم کیو ایم ہے اور دوسری مسلم لیگ فنکشنل ہے۔ ایم کیو ایم نے عمران کو چھوڑا تب عمران کی حکومت گری، اور اب عمران خان کا آخری سے جو سہارا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے کہ مسلم لیگ فنکشنل ہے۔ تو میری اطلاع کے مطابق میرے ذرائع کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں مسلم لیگ فنکشنل کا ایک اجلاس ہوا، جس میں جی ڈی اے کی قیادت، جس میں جو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے سندھ کی مختلف چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، وہ سارا اس کا پارٹ تھیں۔ تو اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جی مسلم لیگ فنکشنل سے یہ کہا گیا ہے، یا جی ڈی اے سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ پی ٹی آئی سے عمران خان سے فاصلے بڑھائیں۔ سندھ کے اندر دو جماعتیں مل کر، یعنی کہ ایک فنکشنل جی ڈی اے جس میں پی ٹی آئی ہوگی سندھ کی حد تک، جے اور ایم کیو ایم، یہ سندھ حکومت کا ایک نیا سیٹ اپ ہوگا، اور دوسری طرف وفاق کے اندر مائنس عمران خان ہو جائے گا۔ پی ٹی کو فیڈرل گورنمنٹ میں پارٹ نہیں دینا، پنجاب کے اندر نہیں دینا، بلکہ وہاں پر ہوگا جو سندھ سے جو ہے وہ ایم کیو ایم لی جائے گی، اور مرکز سے جو ہے نون لیگ ہوگی، اور وفاق کے اندر ایک حکومت بنائی جائے گی جس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہو سکتے ہیں، ان کی دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، باپ جو بلوچستان سے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ایک کولیجن گورنمنٹ یا نیشنل گورنمنٹ بنانے کی ایک کوشش کی جائے گی۔ تو اس طرح پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی ڈینٹ دینے کا پلان ہے اور ایک منصوبہ ہے، اور پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی کو ڈینٹ دینا ہے، وہاں بھی نہیں بننے دینا، چونکہ زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوگا۔ کوئی بہت زیادہ اس پہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور پیپلز پارٹی نہ صرف سندھ کے اندر بری طریقے سے اس کا جو ووٹ بینک ہے متاثر ہے، بلکہ پنجاب کے اندر تو عملی طور پر نہیں ہے۔ ملتان کے اندر جو یوسف رضا گیلانی کے جو صاحبزادے جیتے ہیں، وہ صرف اور صرف میں نے آپ کو بتایا چونکہ وہاں پر ایک تو نون لیگ نے سپورٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کو، یعنی کہ یوسف رضا گیلانی کے جو صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی ہیں ان کو نون لیگ نے سپورٹ کیا پورا۔ نون لیگ کے اگر 25-30 ہزار ووٹ بھی اس حلقے کے اندر ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے ہیں۔ دوسرے کہ تکنیکی بنیادوں پر جو پی ٹی آئی کا نظریاتی کارکن ہے اس نے ووٹ نہیں دیا مہر بانو قریشی صاحبہ کو، جو کہ شاہ محمود قریشی صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، اور زین قریشی جو کہ مہر بانو کے بھائی ہیں، ان کی یہ سیٹ تھی، اس وجہ سے یہ نہیں ہوا۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں عمران خان کی۔ اب مائنس عمران کا یہ جو فارمولا چل رہا ہے، اس میں عمران خان 7 میں سے تقریباً 5 نشستوں پر واپس آ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، آپ اس کے حامی ہوں یا مخالف ہوں، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک زمانے میں جس طرح نواز شریف کے فالوورز تھے، بالکل اسی طریقے سے اب عمران خان کے فالوورز ہیں، کراچی میں ہوں، کے پی کے میں ہوں، پنجاب کے اندر ہوں، بہرحال ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ کراچی میں اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی جو اصل جو ایم کیو ایم کے دعوے دار ہیں ان کو پرمیشن نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں عمران خان ہی سنگل آؤٹ ہیں، اور پنجاب کے اندر ڈیفینیٹلی نون لیگ کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ شہباز شریف کو حکومت میں جب بنایا گیا تو جب مہنگائی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پنجاب جو ہے نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا جا رہا ہے، بلکہ تقریباً نکل گیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کے پی کے جو ہے وہ عمران خان کا ظاہر ہے کہ ہوم ٹاؤن کہہ لیجئے، جو وہاں پر ایک ان کی صوبائی حکومت بھی ہے، ساری چیزیں۔ عمران خان اب 5 نشستوں پر کم از کم جو ہے وہ جیت گئے ہیں، 7 میں سے 5 نشستیں عمران خان جیت گئے ہیں، 2 وہ لوز کر گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک خاص کر کہا جا رہا ہے کہ جی ملیر والی جو ہے وہ لوز کر گئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں عمران خان اب ایک سیٹ رکھیں گے، اب وہ کراچی کی رکھتے ہیں، کہاں کی رکھتے ہیں، باقی سیٹس کے اوپر پھر دوبارہ سے الیکشن ہوں گے۔ اور ان الیکشن کا بنیادی جو کاز ہے، جو مقصد ہے، وہ میں بالکل سمجھا چکا ہوں پہلے کے لائیو سیشن کے اندر کہ وہ بالکل سادہ سا ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ اس کا ووٹر جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو، مایوس نہ ہو، پیپلز پارٹی کی طرف نہ جائے، ایم کیو ایم کی طرف نہ جائے، جماعت اسلامی کی طرف نہ جائے، گھر نہ بیٹھے، وہ چارج رہے، چارج۔ اسی وجہ سے عمران خان کی یہ حکمت عملی تھی، اور عمران خان اپنی حکمت عملی میں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں عمران خان سے، لیکن عمران خان اپنی اس حکمت عملی میں کامیاب رہے ہیں۔ جی ہاں، عمران خان کامیاب رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بڑا ایشو ہے، اور ظاہر ہے کہ نون لیگ کے لیے بھی بڑا دھچکا ہوگا، مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی بڑا دھچکا ہوگا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان مردان کے اندر ہار رہے ہیں۔ اے این پی جو کے پی کے اندر ہے، وہ جو عمران خان صاحب ہیں وہاں ان پہ پشاور میں ہار چکے ہیں۔
फैसला आबाद में आबिद शेर अली गढ़ तस्वुर किया जाता है नून लीग का, वहाँ से बहुत बड़ी-बड़ी शख्सियात हैं, फैसलाबाद पूरा नून लीग का है। वहाँ से राना सनाउल्लाह भी हैं, वो खुद सूबाई वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और आबिद शेर अली ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ के कितने क्लोज़ हैं आपको अंदाज़ा है, उसके बावजूद और सारी मशीनरी के बावजूद जो है वो नाकाम हुए हैं और इमरान खान वहाँ से जीते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि जो अब इमरान खान को माइनस करने का जो एक प्लान था, वो कैसे होगा? चूँकि इमरान खान की पब्लिक के अंदर जो पॉपुलैरिटी है, अच्छा एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, और वो इलेक्शन से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले जो जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान बेसिकली अमरीकी एजेंट है, क्योंकि इलेक्शन से 2 दिन पहले ये जो बाइडेन का बयान आ गया है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, इसने एंटी अमेरिकन जो एलिमेंट्स जो सेंटिमेंट है उसको उभारा है, और लोग जो है वो इमरान खान की तरफ दोबारा से लब्बैक कहा है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता था। खैर ये दावा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये इत्तफाक हो सकता है। जो बाइडेन ज़ाहिर है कि उसके लिए पाकिस्तान के ये बाई इलेक्शन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि आप ये कहें कि जो बाइडेन ने इलेक्शन से पाकिस्तान के अंदर 2 दिन पहले जो ऐलान किया कि पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम के ऊपर जो उसने एक इल्ज़ाम आयद किया है, आप ये सिर्फ़ एक कह सकते हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर ऐसा नहीं है कि जी कि इमरान खान को सपोर्ट जो बाइडेन ने कर दिया है उसके स्टेटमेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इमरान खान का जो नज़रिया था, बयानिया था अमेरिका एंटी अमेरिकन्स और साइफर के हवाले से, और शहबाज शरीफ के हवाले से, आसिफ अली जरदारी के हवाले से, या मरियम नवाज के बारे में, जो उनका बयानिया था, जो बाइडेन के बयान के बाद उसने इन हलकों के अंदर कारकुनान को भी चार्ज किया है, वोटर्स को भी चार्ज किया है, और जो सपोर्टर्स थे उनको भी चार्ज किया है, और यूँ कह लीजिए इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले जो बाइडेन का बयान आना, 1 दिन पहले बयान आना इमरान खान के लिए लकी साबित हुआ है। अब इसके आप मतलब निकाल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया है 1 दिन पहले इलेक्शन से पाकिस्तान में, इसने सपोर्ट किया है इमरान खान के बयानियों को, और इमरान खान का जो वोटर था वो एक बार फिर जो है वो खड़ा हो गया है इमरान खान के लिए, और इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो एंटी अमेरिकन जो एक एलिमेंट था वो चार्ज हुआ है, और उसने फिर दोबारा से इमरान खान को मजबूत किया है, और इस तरीके से जो नून लीग है उसे धचका लगा है। अब देखना यह है कि इमरान खान आज की इस तारीखी कामयाबी, यूं कह लीजिए, जाहिर है कि वोटर को पता है कि इमरान खान ने जीतने के बाद फिर रिजाइन करना है, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग उसको वोट डाल रहे हैं, राइट और रॉन्ग को छोड़ दीजिए, ये मेरी और आपकी पर्सनल असेसमेंट हो सकती है जी कि इमरान खान को वोट क्यों दे, क्योंकि वो उसका नजरिया है, सोच है उसकी। तो ऐसे तनाजुर के अंदर इमरान खान को माइनस कैसे किया जाएगा अगली हुकूमत के लिए, ये एक बहुत बड़ा जो है। जमान खान कह रहे हैं खजाने पर बोझ तो पीडीएम हुकूमत है, ताहिर भाई अफशीन में हकीकत तो ये कि इमरान खान अकेले, देखिए जी हाँ, ये देखें आप भी डिस्कस कर रहे हैं ना ये चीज़ें कि जी इलेक्शन बार-बार कराना कौमी खजाने पे बोझ है, सारी चीज़ें हैं। तो ज़मान कह रहे हैं कि जी पीडीएम भी है, और जैसे लाओ नवाज़ अल्ताफ़ को फिर देखो। मेरा ख़्याल है कि जी नवाज़ शरीफ अब वापस भी आ जाएँ तो जितना डेंट अफशीन शहबाज शरीफ ने दे दिया है ना नवाज़ शरीफ को, बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊँ सच्ची बात, नवाज़ शरीफ तैयार नहीं थे शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने पर। उन्हें पता था कि जो माशी हालात हैं पाकिस्तान के, डॉलर के रेट ऊपर जाएगा, महँगाई होगी, और वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे, और अब नाराज़ हैं। मैं आपको बता दूँ अंदर की बात, नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं प्रैक्टिकली। डील के बावजूद शहबाज शरीफ ने डील वील्स जो सारी चीज़ें की, उसके बावजूद जो है नून लीग को रियायत पब्लिक सिंपैथी की सूरत में नहीं मिली। मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो कब तक हो सकती है बिलाल भाई, सलमान वारिद कह रहे हैं। देखें यार, ये वही तो बात कर रहा हूँ कि जो नवंबर के अंदर जो चीज़ होने वाली है, और एक्सटेंशन नहीं होती, और जो भी नई शख्सियत आती है, फिर उसके बाद जो नई प्लानिंग आती है, नई पॉलिसी आती है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन जो मेरे अपने सोर्सेज़ हैं, जो ज़राए हैं, वो ये बताते हैं कि फ़िलहाल जो आवाज़ के हवाले से कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है।
ایک آپشن ہے زیر غور جس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں زمان آپ کو اور سب دیکھنے والوں کو، وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا جائے۔ چلیں یہ خبر بھی دے دیتا ہوں کہ پی ایس پی بھی ممکن ہے کہ جی ایم کیو ایم کا نئی جو شکل آئے گی اس کا حصہ ہو جائے، آفاق احمد صاحب بھی ہو جائیں، ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہو جائیں، خالد مقبول صدیقی صاحب جو ایم کیو ایم بہادر آباد ہے وہ بھی ایک ہو جائے۔ محمد معین کہہ رہے ہیں کہ جی نیو ایم کیو ایم گروپ کا کیا ہوگا، یہ میں وہی کہہ رہا ہوں، جی میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ سارے جتنے جو فیکٹرز ہیں ایم کیو ایم کے، جو مختلف ماضی کے اندر ایک ایم کیو ایم تھی اس سے نکلنے والی تنظیمیں ہیں مختلف، ان سب کو لے کر ایک نئی جماعت، نئی تنظیم، نئی ایم کیو ایم، اور عمران اسماعیل صاحب نے ایم کیو ایم کا نکالا ہے مجبوری قومی موومنٹ۔ تو اب نئی ایم کیو ایم کا نام کیا ہوگا، ایم کیو ایم سے ملتا جلتا ہوگا نہیں ہوگا، اس کی ایک ایکسرسائز ہے، اور یہ ایکسرسائز بیسکلی یہ جو کامران ٹسوری صاحب کو لایا گیا یہ بھی ہے، دبئی میں ڈاکٹر عشرت العباس صاحب بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے اندر بابر غوری اور دیگر شخصیات بھی ہیں، لندن میں بھی کچھ شخصیات ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر بھی ہیں، اسلام آباد کے اندر بھی ایسی شخصیات ہیں، ان سب کو ملا کر ایک نئی تنظیم ہوگی، اور وہ نعرہ ہوگا کہ جی شہری سندھ کا بھرپور دفاع، اور اینٹی پیپلز پارٹی ایک نیا سیٹ اپ، ٹھیک ہے، اور وہ کہے گا کہ جی ہم ہیں جی اردو بولنے والی نمائندہ تنظیم ایک مخصوص سٹائل میں، ادروائز وہ پورے شہری سندھ کی نمائندگی کی بات کریں گے، ضروری نہیں کہ اس میں سارا فیکٹر جو ہے وہ صرف اور صرف اردو بولنے والوں کا ہو، این ممکن ہے کہ اس کا جو ڈیزائن ہو وہ شہری سندھ کے حوالے سے ہو، تو اس میں بہت سارے اور دیگر جو بھی قومیتیں ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، پھر اس کے ذریعے یہ کمپین چلائی جائے گی جس میں کامران ٹسوری صاحب گورنر ہیں وہ بھی ہوں گے آن بورڈ، باقی بھی ہوں گے، پھر شہری سندھ دو، اور یہ ساری کمپین ہوگی، اور اس کے ذریعے یہ ٹارگٹ ہوگا کہ شہری سندھ کی ایک بھرپور نمائندگی کرنے والی تنظیم کو صوبائی اسمبلی میں لے آیا جائے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ۔ اور پھر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ایک اور بھی چیز ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک سطح پر موجود ہے پلان کے آنے والے کچھ عرصے میں جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ اردو سپیکنگ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، جی ہاں، شہری سندھ سے وزیر اعلیٰ، جی ہاں، اردو سپیکنگ وزیر اعلیٰ بننے کا ایک منصوبہ بھی ہے جو کہ اس کو منتخب شہری سندھ کرے گی، اور وہ منصوبہ میرا خیال ہے کہ جو 2023 میں الیکشن ہے، آئی تھنک سو کہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، لیکن جو بھی اس کے بعد مردم شماری ہوگی، اگلی جو مردم شماری ہوگی وہ اس کے بعد ممکن ہو سکے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو اگلی مردم شماری ہوگی اس میں جو شہری سندھ ہے اس کی جو نشستیں ہیں آٹومیٹلی بڑھ جائیں گی، جی ہاں، جو چیزیں ہیں میں آپ کو اشارے میں بتا رہا ہوں کہ بڑھ جائیں گی، اور اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی خود اکیلے وزیر اعلیٰ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، اور اگلا جو لائحہ عمل ہوگا اس کے مطابق شہری سندھ اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کا خود ارادہ رکھے گی، اور پھر اس کو جو سپورٹ ملے گی، زمان خان کہہ رہے ہیں سیاست بہت گندی چیز ہے، جی بالکل اچھی بھی ہے اور بہت گندی بھی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، جو پنجاب جو دیہی سندھ ہوگا وہاں سے جی ڈی اے کی نمائندگی لی جائے گی، اور جی ڈی اے مل کر اور جو شہری سندھ کا جو نیا سیٹ اپ ہوگا وہ مل کر اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر سکیں گے، اور جو شہری سندھ کی محرومیاں ہیں اس کو دور کرنے کے مواقع تلاش کیے جا سکیں گے۔ تو یہ ایک کہہ لیجئے کہ جیسے ہم نے اربان بھائی نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی نا، دیکھیں ہم آپ سے جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں نا، ہم یہ آپ سے کو نہیں کہتے کہ یہ چیز ہو جائے گی، یہ بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، یہ وہ پلان ہیں جو منصوبے ہیں جو کہیں نہ کہیں ٹیبل کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور جس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، ہمارے کہیں کے سورسز بیٹھے ہوتے ہیں تو ان تک جب یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو ان کے ذریعے ہم تک یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، چیزیں منصوبے کے اوپر ہیں، منصوبہ کون سا کامیاب ہوگا کون سا نہیں ہوگا اس سینس میں کچھ اس معاملے کے اندر کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارا۔ پھر دوسری ایک بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ کہ جی یہ جو کراچی کی نمائندگی کے حوالے سے بات کی ہے، اس نئے سیٹ اپ میں نئی ایم کیو ایم لے کر آنے کے بعد بھی، نئی تنظیم بنائے جانے کے بعد بھی، اگر شہری سندھ کے اندر ایم کیو ایم کا ووٹ پھر ہی ایم کیو ایم کو نہیں پڑتا جو نئی تنظیم ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟
یہ زمان کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی یہ منصوبے کون بناتا ہے؟ زمان آپ کیا ننھے منھے کاکے ہیں، آپ کو نہیں پتا کون بناتا ہے؟ سب کو پتا ہے کون بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہو سکا تو پھر جیسے ارمان بھائی نے یہ کہا تھا کہ آپشن صرف اور صرف الطاف حسین کی جو صاحبزادی ہیں افضل الطاف صاحبہ، ان کی پالیٹکس میں انٹری کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے ذریعے ایک پازیٹیو طور کے اوپر کوئی نمائندگی لانے کی چیز ہوگی۔ لیکن ایک سوال یہ ہوگا کہ اس میں بانی ایم کیو ایم کو مائنس کرنا ہوگا، کیسے کرنا ہوگا، کرنا بھی پڑے گا، یا جو کہہ لیجئے کہ ان کا پارٹیسپیشن ہوگا، عمل دخل ہوگا، وہ کس حد تک کلوز ہوگا، زیادہ ہوگا، کم ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو زمان یہ ہے بیسکلی کراچی کے حوالے سے جو چیزیں آگے کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور اب آپ مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ کون جو ہے وہ یہ منصوبے بناتا ہے، وہی بناتا ہے جو بنا رہا ہے، اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں، بلکہ سبھی بہتر جو پہ جانتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں دوبارہ سے الیکشن کی طرف، اور کیا پوزیشن ہے آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ پورے 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 سچویشن آپ کو بتاتا ہوں جی۔ اچھا جی، آپ کو ایک خبر بتا رہا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ جی جو الیکشن ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جی بالکل صحیح جیتے ہیں حکیم بلوچ، اور حکیم بلوچ نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو مسترد کر دیا ہے کراچی والوں نے، اور کراچی میں قبرستانوں کی جگہ نہیں ہے کہ وہ بنائے جائیں گے۔ اچھا جی، میری پہلی ترجیح ملیر کی گرین بیلٹ کو بحال کرنا ہے، یہ حکیم بلوچ صاحب نے کہا۔ اللہ کرے جی کہ حکیم بلوچ صاحب یہ کام کر دیں، کراچی میں قبرستانوں کی جگہ نہیں ہے، میں نے وہ بنانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا ہے، کراچی اور ملتان سے جو دونوں سیٹیں ان کو ملی ہیں اس کے اوپر انہوں نے شکر ادا کیا ہے۔ مولا بخش چانڈیوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اور اچھا جی، علی زیدی رات کے 12 بجے انصاف ہاؤس کراچی میں ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی کل دھرنے پہ چلی جائے گی کراچی میں نا، اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے باہر یہ دھرنا ہوگا، اور پھر یہ احتجاج پھیل جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو جو حکیم بلوچ صاحب کی جو کامیابی ہے نا اس کو چیلنج کر دے۔ پہلے الیکشن کمیشن یعنی کہ الیکشن ٹریبونل میں کرے گی، اور اس کے فوراً بعد جو ہے اس کو پھر ظاہر ہے کہ یہ آگے کا جو پروسیجر ہوگا ہائی کورٹ کے اندر بھی جا سکتی ہے، اور اس کی بنیادی جو ریزن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حکیم بلوچ صاحب جس طرح جیتے ہیں نا، اس کے اوپر بہت ساروں کو تحفظات ہیں، اور دن بھر یہی چلتا رہا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بدترین دھاندلی کرتی رہی ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں جی۔ ایک اور بریکنگ خبر آ گئی ہے، خبر یہ ہے کہ جی پشاور کے بعد مردان کے اندر بھی عمران خان صاحب کامیاب ہو چکے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر بھی جے یو آئی کے جو امیدوار تھے ان کو شکست دے دی ہے۔ ننکانہ صاحب وہاں پر بھی، اور فیصل آباد ہو وہاں پر بھی جی جیت گئی ہے عمران خان صاحب پی ٹی آئی، اور باقی کراچی کے اندر عبدالحکیم بلوچ جس طرح جیتے ہیں وہ آپ کو میں نے پوری اس طریقے سے دن بھر میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ سوالیہ نشان یہاں کھڑے ہوتے رہے ہیں کہ جی ان کا جیتنا۔ اچھا جی، ہاں، پنجاب سے 2 صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں تھیں اس میں سے پی ٹی آئی 2 جو ہے 3 میں سے 2 جو ہے وہ جیت چکی ہے، اور میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ جی جو صرف شیخو پورہ کی ایسی نشست ہے جس پہ نون لیگ جیتی ہے، وہاں پر چودھری افتخار احمد بھنگو ہیں جنہوں نے 40,829 ووٹ لیے، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ 37,712 ووٹ تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے کہ دوسری طرف شیخو پورہ کے علاوہ بہاول نگر وہ پی ٹی آئی نے لی ہے، اس میں ملک محمد مظفر خان تھے، وہ 59,957 ووٹ لیے ہیں پی ٹی آئی نے، اور نون لیگ کے جو امان اللہ ستار صاحب تھے 48,147 ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے خانے وال کی تو خانے وال میں
پی ٹی آئی کے رہنما محمد فیصل خان نیازی ہیں امیدوار، 71,156 ووٹ، اور جی اس میں نون لیگ کے چودھری ضیاء الرحمان ہیں، 57,603 ووٹ لیے ہیں۔ اچھا جی، کسی نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مجموعی طور پر گراف گرا ہے، میرا خیال ہے کراچی میں شاید پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اور گراف گرا ہے، یا دو حلقوں کے اندر آپ دیکھیں عمران خان کے آنے کے باوجود انہیں اتنا ووٹ بینک نہیں ملا، یہ ایک سوالی نشان ہے، لیکن پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر یہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کا گراف بڑھا ہے، وہاں نون لیگ کا گراف گرا ہے۔ جی ہاں، نون لیگ کا گراف اس لیے گرا ہے کہ شہباز شریف نے جو اقدامات کیے اور مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بلال بھائی پلیز بتا دیں ٹرن آؤٹ کیا رہا۔ عاصم جی، ٹرن آؤٹ 20% رہا ہے کراچی کا، اور یہ کراچی کا سب سے کم ٹرن آؤٹ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی تک دونوں نشستوں کے اوپر بہت اچھا ووٹ بینک دونوں کی طرف سے جو جیتا ہے اس نے، یا ہارا ہے اس نے، بہت اچھا نہیں لیا۔ اگر اس پورے پاکستان کی بات کی جائے تو پورے پاکستان میں ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہا ہے۔ سنڈے کا دن تھا، عمران خان خود کھڑے ہوئے تھے 8 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ سے 7 پر، 3 نشستوں پر پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے انہوں نے بھی 45,000 جو کہ صوبائی اسمبلی کی نشست تھیں، 55,000 60,000 ووٹ لیے ہیں۔ کراچی انفارچونیٹلی جی، کراچی کے اندر خود عمران خان کے جو حامی تھے، سپورٹر تھے، تنظیمی کارکنان تھے، وہ نہ پبلک کو نکالنے میں کامیاب رہے، اور خود ایم کیو ایم کا حال تو بہت برا ہے۔ ایم کیو ایم تو میں نے جو رزلٹ بتایا ہے آپ کو کہ ایم کیو ایم کا تو بہت برا حال ہوا ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ بہت بری طریقے سے اس نے جو ہے پرفارمنس کی ہے، اور اس کی بنیادی ریزن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی سے ان کا اتحاد، اور بغیر کسی اب تک کوئی چیز ایم کیو ایم کو ملی نہیں ہے اس کے بدلے میں، یعنی کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے قوانین کو بہتر بنانا تھا، آج تک انہوں نے نہیں کیا ہے۔ البتہ جو بانی ایم کیو ایم ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ معاملات تھے بائیکاٹ کے، تو وہ خاصے کہا جا رہا ہے کہ جی پراثر رہا ہے، اور بائیکاٹ نے جو ہے وہ سارا ایم کیو ایم پاکستان یہ بہادر آباد اس کا کام خراب کیا ہے، اور اس کی جتنی بھی ووٹ بینک ہو سکتے تھے ممکنہ طور پر وہ ختم کر دیے ہیں، تو بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات اب رہے نہیں ہیں۔ تو اب ایم کیو ایم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی اب نیا اتحاد، نئی تنظیم، کیا کچھ ہوگا، اور عوام کے اندر پذیرائی ملے گی نہیں ملے گی۔ ایک چیز پی ایس پی کے بارے میں بھی ہے نا، تنظیم تو پی ایس پی کی بھی ہے اور تنظیم آفاق احمد کی بھی ہے، لیکن تنظیم اسٹرانگ ہونا اور پبلک کے اندر اس کی مقبولیت یا قبولیت، یہ دو مختلف فیکٹر ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ایم کیو ایم پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کی تنظیم تو ضرور ہے، لیکن ان کا جی تنظیم کے بعد عوامی مقبولیت جو ہے وہ نہیں رہی ہے۔ تو پی ٹی آئی کل صبح، آج رات تو ویسے 12 بجے انہوں نے پریس کانفرنس رکھی ہے، لیکن کل ہمارا خیال ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم ناٹ فار سیل کہنے والے تیل ہو گئے، پبلک صرف اور صرف بھائی کی جانی ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کی رائے ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان اب بھی کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگوں کے لیے خطرہ ضرور ہیں۔ ڈالفن اندیوتھی سے محبت تھی جب الطاف نے گھر جلا دیا جائے تو آئیں گے تو کہاں رہیں گے، زمان خان جب الطاف سے گھر چلا دیا جائے گا تو اچھا جی ٹوٹل دوست تمام۔ اچھا جی دیکھیں جی، خورشید میموریل ہال تو میں نے شاید کل بتایا، یا مصروفیت کی وجہ سے نہیں بتا سکا، وہ تو جو رفاہی کاموں کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو مختص کیا گیا ہے، اور میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا۔ الطاف حوالے سے کوئی اپڈیٹس؟ محمد معین بھائی میں بتا چکا ہوں کہ دیکھیے 19 کو ایک پٹیشن ہے، اور نومبر کے اندر وہ معاملہ چلا گیا ہے اسلام آباد شناختی کارڈ والا، لیکن اب تک جو موڈ ہے اداروں کا، جس طریقے سے الیکشن کمیشن نادرا حکام نے، منسٹری آف انٹیریئر نے آ کے بتایا۔ طاہر بٹ کہہ رہے ہیں بلال بھائی آپ کا پینل آج نہیں ہے، یار ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے سنڈے ہے، اور پہلے سے دونوں ارمان بھائی اور فاروق بھائی دونوں کی مصروفیت تھی، اور طے تھی فیملی کی، میری مصروفیت نہیں تھی، تو اور کچھ تھی بھی تو میں نے کمپرومائز کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور مصروفیت تو ہر آدمی کی ہوتی ہے، اور اس لیے لیکن میں نے کمپرومائز کیا ہے، میں اپنی مصروفیت ترک کی ہے، اور میں نے لائف آ کر ساری چیزیں بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں کوشش کے باوجود جو ہے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے۔ اچھا جی، باقی جو صورتحال ہے جی
آپ کو بتا دیتا ہوں ریزلٹس تقریباً آ چکے ہیں۔ افشین ناڈراؤ بھائی کارڈ جیت گیا۔ عاصم جی ہاں، پر اثر رہا ہے۔ یہ نہ صرف میرا کہنا ہے، نہ ارمان بھائی کا، نہ فاروق سمیع کا، بلکہ ہم نے جس بھی صحافی سے یہ پوچھا ہے جو فیلڈ میں تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ بائیکاٹ کا اثر ہے، خاص کر 239 میں۔ وہاں پر صبح سویرے سے ہی جو چوکنگ نظر آئی، جو بینرز یا جو کہہ لیجئے کہ جی جو خاص کر اردو بولنے والے جو علاقے ہیں وہاں پر، اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جی یہ بائیکاٹ ہی جائے گا اور یہاں پر بہت اچھا رزلٹ نہیں ہوگا۔ تو ویسے ہی ہوا ہے، حالات جو بھی تھے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب چونکہ ظاہر ہے کہ رزلٹ رک گئے ہیں اور یہ رزلٹ کیوں روکے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں، تو میں آپ کو ملیر نے 2018 کا بدلہ لے لیا۔ عبدالحکیم بلوچ نے جی یہ کہا ہے۔ عبدالحکیم بلوچ صاحب جیتے ہیں یا جتوائے گئے ہیں، اور جس طرح جیتے ہیں بہرحال جی اب کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اچھا جی، خبریں لے لیتے ہیں جی۔ عمران خان پشاور مردان وہاں سے بھی جیت گئے ہیں، کراچی میں اور ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ چلے جی، میرا خیال ہے ریزلٹس تو تقریباً آ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی نیر صاحب جو ہے، رضا صاحب، وہ شکست کھا چکے ہیں۔ ایک پولنگ بوتھ کا ریزلٹ ہے وہ رک گیا ہے۔ عمران خان وہاں سے بڑی بھاری مارجن سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کا اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کا مارجن بہت زیادہ ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ فیصل آباد کے اندر، ننکانہ صاحب کے اندر، پشاور میں، مردان میں، سب جگہ پر جو ہے، اور جابز کب آ رہی ہوں، کراچی جابز کی امید رکھیں۔ جابز طاہر چھوڑے نا یار، آپ کو کون سی جاب ملنی ہے؟ تو جابز تو بہت آتی رہتی ہیں، لیکن جس طریقے سے جابز دی جا رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، کراچی شہری سندھ کے لوگوں کو جابز کے حوالے سے بڑے خدشات ہیں۔ ایم کیو ایم نے اس سلسلے میں ایک پٹیشن بھی داخل کی ہوئی تھی، اس کے بعد پتہ ہے آپ کو اس کے ساتھ کیا ہوا، اور طارق منصور کی وہ پہلے ڈسمس ہوئی، پھر انہوں نے دوبارہ سے لگائی، اب وہ چل رہا ہے، اسٹے ختم ہو چکا ہے۔ آئی بی ایس سکھر کے خلاف جو کیس تھا، تقریباً 2.5-3 لاکھ نوکریاں ہیں جو کہ اب ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ طارق منصور ایڈوکیٹ نے جو کیس تیار کیا تھا اس کے مطابق وہ شہری سندھ کی اچھی خاصی نوکریاں تھیں، ان میں لا کر جی دیہی سندھ کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے۔ جناب صرف عتیر تھا وہ بھی اچھا جی، 23 کو اس نے آیا تھا فاروق ستار واپس۔ ہاں دیکھیں، میں نے کہا نا جب وہ نیا سیٹ اپ آئے گا ہی تب کچھ ہوگا۔ اب دیکھنے میں ہے کہ جی نیا سیٹ اپ کیا آتا ہے اور کب اس کو لایا جاتا ہے۔ چلیں جی، میں چونکہ بہت صبح سے آپ کو بریف کر رہا ہوں، اور ایک سٹیمنا ہوتا ہے اور وہ تقریباً اب ختم ہے۔ صبح 7 بجے کوٹ، یعنی کہ 8 بجے جانا ہے۔ پی ایس پی کے ووٹ کون کہہ رہا ہے؟ نشاد احمد بھائی نہ پوچھیں، رہنے دیں، اور اگر آپ جانیں گے تو آپ کو دکھ ہوگا۔ پی ایس پی 5ویں 6 نمبر پر ہے بھائی، 5ویں 6 نمبر کے اوپر ہے، اور یہ پی ایس پی کو سوچنا چاہیے کہ پی ایس پی کیا کون سی خامیاں ہیں، کیوں ظاہر ہے کہ ان کو جو کراچی کے لوگ ہیں وہ قبول نہیں کر رہے، اور کیا وجوہات ہیں۔ پی ایس پی مسلسل 3 نمبر کے اوپر آ رہی ہے۔ اور اچھا جی، 266 پولنگ اسٹیشن کے جو نتائج تھے اس میں عمران خان این اے 239 میں 40,139 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں، اور ایم کیو ایم کے نیر رضا جو ہے 14,000 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، اور ٹی ایل پی کے محمد یاسین 6,035 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ تو تقریباً یہ بھی سارا سم اپ ہو گیا ہے، یہاں پر بھی اچھا خاصا مارجن ہے عمران خان صاحب اور نیر رضا کے مابین۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے لائیو سیشن دیکھا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیا۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں، اگر میری کوئی دوسری مصروفیات بھی ہوں تو اس میں سے وقت نکال کر، جیسے کہ آج میں نے نکالا، تو آج خصوصی طور پر ریزلٹس کو اناؤنس اور بتانا، چونکہ میرے پاس یہ ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں تو میں پہلے بھی یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو ریزلٹس مینجمنٹ سسٹم ہے اس تک چونکہ میرا ایکسس ہے، تو وہاں سے میں یہ ساری چیزیں لے کر آپ کو دے رہا ہوتا ہوں۔
تو اب میں آپ کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے بتا دیتا ہوں اوور آل پاکستان کی سچویشن، چونکہ مجھے اب زبانی یاد ہو گئی ہے، اب مجھے دیکھنا بھی نہیں پڑے گا۔ پشاور کے اندر، بردان کے اندر، ننکانہ صاحب کے اندر، فیصل آباد کے اندر عمران خان صاحب جیت گئے ہیں۔ NA 239 ہے کراچی میں، عمران خان صاحب جیت گئے ہیں۔ ملتان کے اندر مہر بانو قریشی کو شکست ہوئی ہے، اور جو یسر رضا گیلانی کے صاحبزادے ہیں علی موسیٰ گیلانی، وہ وہاں سے جیت گئے ہیں، اور یہاں سے عبدالحکیم بلوچ 237 میں جیت گئے ہیں۔ جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں اس میں پنجاب کے اندر تھیں تینوں، وہاں 2 جو ہے وہ PTI جیت گئی ہے، اور ایک جو ہے نون لیگ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ عمران خان صاحب پھر بھی اس نے آفس، کون کہہ رہا ہے صبح آفس جانا ہے؟ جی ہاں، زمان خان آفس جانا ہے مجھے، میں نے بھی آفس کا لفظ استعمال کر دیا۔ تو یہ سچویشن ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کو مفید قسم کی معلومات ملتی ہیں یہاں سے، تو میرے چینل کو ابھی تک کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر کر دیا ہے تو دوسروں سے کروا دیجیے گا۔ تو دھنیہ واد آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور نئی کھوج بھی میرا چینل ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نئی کھوج کے اوپر بھی چیزیں ڈالوں۔ آنے والے وقت کے اندر میں نے اس کو دوسرے مقاصد میں ڈالنا ہے، تو کوشش کیجیے گا اگر آپ نے نئی کھوج NAEKHOOJ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔